पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी तलखी मजीद बढ़ गई है। टाइम तो अपोजिशन के पास होता है, ये मुल्क नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक है। मतलब कोई उनके पास माकूल जवाब था ही नहीं। अदालत के तराजू जो है वो तराजू एक बराबर हो, पलड़े बराबर होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के लोगों को मुस्ताफी होना चाहिए। पार्टी तैयार है, हमारे ग्रास रूट्स लेवल की तंजीमें हैं, हम में से सारों को ही अरेस्ट कर दें, सारे अरेस्ट हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन पर नामालूम अफराद के तशद्दुद और कल इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट का एक हिस्सा मिसमार किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी तलखी मजीद बढ़ गई है। जबकि इन दोनों वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इदारों पर भी इल्जामात में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फर्दे वाहिद को तमाम इकदाम का जिम्मेदार ठहराते हुए बहुत जल्द मुल्क तहरीक शुरू करने का इंदिया भी दे रही है। अहम बात यह कि कल रात सीडीए ने इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट को सील कर दिया था, जबकि पुलिस ने मुजाहिमत करने पर पार्टी रहनुमा आमिर मुगल समेत कुछ कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया था। पार्टी दफ्तर सील होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोर कमेटी का आज मरकजी सेक्रेटरीट के बाहर लगी कनातों में इजलास करना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने सीडीए के इस इकदाम पर एहतजाज करते हुए दावा किया कि सीडीए की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को कोई नोटिस नहीं मिला। सीडीए ने इमारत के पुराने मालिक को नोटिस भेजे थे। मैं आपको बता देता हूं जी, हमें कोई नोटिस नहीं मिला और अब जो एक लेटर आया है जो सो कॉल्ड नोटिस है वो हमें एड्रेस नहीं है, वो उस ओनर को एड्रेस्ड है जिससे हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और पीटीआई के नाम ट्रांसफर करवाई थी। तो उसको अगर गया नोटिस तो वो उसका जवाब वो दे सकता है। पीटीआई के दफ्तर में एक भी नोटिस हमें नहीं मिला। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट पर सीडीए की कार्रवाई का दिफा करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई थी। इस मसले पर आज सेनेट में भी वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान गर्मा गर्मी देखी गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट के 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुजात हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस इस साल 10 मई को दिया गया था, जिस पर सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जवाब दिया कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बगैर नक्शे के, बगैर मंजूरी के उस पे बना रखे हैं और उसके साथ साथ आपने पब्लिक एरिया के अंदर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और पार्किंग शेड भी बना रखे हैं, आप इन्हें रिमूव करें। बारहा ये नोटिस रिपीट हुए 6-6 माह के फ़र्क से, 3-3 माह के फ़र्क से। आखिरी नोटिस जो है वो फाइनल अपॉर्चुनिटी के लिए इन्हें 10 मई को दिया गया। 10 मई के नोटिस की रोशनी में, उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन ब्रीफ्ड। मैंने इजलास में आने से पहले चेयरमैन सीडीए से खुद बात की। इनके पास रेमेडी थी, उन नोटिस को चैलेंज कर लेते, उन पे कोई हुक्म इम्तनाई आ जाता, लेकिन जाहिर है माइट इज़ राइट है, जो चीज़ उन्होंने बना ली उन्होंने मुनासिब नहीं समझी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और इदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और पिछले कुछ रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुल्क तहरीक के लिए तैयार है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ एक इशारा मिलने का इंतजार है, जबकि आज भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने यही बात दोहराई। आपका जिस वक्त कल ये क्वेश्चन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और उनके अहकामात भी यही हैं कि जिस वक्त उनका ऑर्डर होगा सिर्फ एक ट्वीट या एक आपके ऑर्डर की वो है क्या कहते हैं इनिशिएट होगा और वो ऑर्डर निकलेगा और आप देखेंगे तहरीक शुरू हो सकती है। सिर्फ उनका एक लफ्ज़ चाहिए बस, और कोई चीज़ नहीं। और ये भी आपको एक पानी का एक एक कतरा जो है वो भी पहाड़ को चीर देता है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब कह रहे थे कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्म पर मुल्क गिर एहतजाज शुरू करेंगे हुकूमत के खिलाफ। हम इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब ने। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो रऊफ हसन साहब पे बड़ा अफसोसनाक एक हमला हुआ, फिर कल जो आपका मरकजी सेक्रेटरीट था उसको सील कर दिया गया, उसका कुछ हिस्सा मस्मार कर दिया गया। उसके बाद लग रहा है कि ना हुकूमत पीछे हटने के मूड में है, आप लोगों के जो बयानात है कि मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, ना आप लोग पीछे हटने के मूड में हैं, तो ये कशीदगी महाजराई मजीद बढ़ती रहेगी, कम होती हुई तो नहीं नजर आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने शो पे आपने मदू किया। सबसे पहली बात तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा
کہ حکومت کا پیچھے ہٹنے کا یا نہ ہٹنے کا تو وہ تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو تقریباً 2-3 مہینے ہوئے ہیں کہ ہم نے حلف اٹھایا, تو ٹائم تو اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے. حکومت یا اتنی جلدی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کرمبل ہونی شروع ہو گئی ہے, وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے. اور جس طرح بالکل آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, کنفیوژن کا شکار ہو کے انویسٹمنٹ ملک پہ آ نہیں رہی. ایس آئی ایف سی جو بڑے دھوم دھماکے سے بنائی تھی, ڈھول تریوں کے ساتھ انہوں نے بنائی تھی, وہ پتہ لگا جی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اس کی وجہ سے تو انویسٹمنٹ اور بھی ختم ہو گئی. اچھا پھر اس کے بعد جناب کا کچھ نہ پاس چلا رؤوف حسن صاحب کے خلاف جو لوگ مطلب اس کے پیچھے تھے, حکومت کے تھے یا جو بھی تھے, مطلب وہ چیز بھی سامنے آ گئی. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس کی طے تک جائیں گے. ابھی 3-4 دن ہو گئے ہیں, ابھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص ہوتا تو اس کے خلاف وہ پہنچ جاتے اور اس کا جیو فینسنگ بھی کرتے, اور اس کی تو تمام ویڈیوز اور ویڈیو ساری ہیں, تو کیوں نہیں پہنچے. اچھا پھر آپ تحریک انصاف کے دفتر, مرکزی دفتر آتے ہیں. کل اے ڈی سی جی تھا عبداللہ, اس کو میں نے کہا بھائی آپ چائے کے لیے آتے, ہمارے پاس اپنے پلان دکھاتے, جو آپ کا کوئی اعتراض تھا ہم لوگ اپنے دکھاتے, کوئی ایشو نہیں تھا. ہمارے پاس سارے کے سارے کاغذات دستاویزات ہیں, پلاٹ ٹرانسفر ہوا ہے, سی ڈی اے تبھی ٹرانسفر کرتا ہے جب تجاوزات نہیں ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں. آپ نے کہاں پہ کب ہمیں سائن شدہ دکھا دیں. وہ بھاگ گیا پیچھے بلڈوزر کے اس سائڈ سے ہوتے ہوئے, ہمارے ایک لڑکے کو, لڑکا کیا ہمارے بھائی کو جو اصلی ایم این اے ہے NH 46 کا, عامر مغل, ان کو انہوں نے اریسٹ کر دیا. اس کے اوپر رات کو ATS 788 ڈال دیا. سے بات کرنا چاہ رہا تھا کل جو تجاوزات کے حوالے سے سی ڈی اے کا ایکشن تھا, لیکن کیونکہ آپ نے بہت ساری باتیں کی اور مجھے پتا ہے آپ پاور سیکٹر میں رہ چکے ہیں, پاکستان کے معاشی ایشوز کے حوالے سے بھی وزارتیں سنبھال چکے ہیں, یہ جو آپ نے بات کی ایس آئی ایف سی کے حوالے سے یا پاور سیکٹر کے حوالے سے, یہ بحث پاکستان میں کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے, جو پاور بیلنس ہے پاکستان کا, وہ اب دوسری طرف لین کر رہا ہے. لیکن اس میں ذمہ داری تو تحریک انصاف پہ بہت زیادہ نہیں آتی, کیونکہ آپ لوگوں نے یہ اسپیس پرووائڈ کرنا شروع کی. سی پیک اتھارٹی ہو, مختلف اداروں میں سابق جو ملٹری افسران ہیں ان کا رول, جب وہ اسپیس دی گئی وہاں سے وہ رول بڑھا, اور اب ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں اس کا. ہمارا اچھا دیکھیں, آپ ہمیں کہتے ہیں جی کہ رول دیا, کہاں پہ ہم نے دیا. سی پیک اتھارٹی ایک اتھارٹی ہے جہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز ہو گئی یا ملٹری کا کام ہے, ادھر تک آپ محدود رکھیں. دیکھیں میں پھر وہاں پہ بات محدود نہیں رہا تھا نا, سیکیورٹی تک رکھتے ہیں, لیکن وہ اتھارٹی بنا کے انہی کے ذمہ دار کر دیا. سی پیک میں چائنیز کا بھی یہ تھا کہ جی ہماری کیونکہ ملٹری کے ساتھ کافی کلوز لیزون ہے, تو سی پیک اتھارٹی میں مختلف سٹرکچرز آتے ہیں, آپ کا NLC آتا ہے, باقی آتے ہیں. اس تک تو وہ محدود تھا, اس میں اوور آرچنگ ایک رجیم آتی ہے, اس میں سٹرکچر آتا ہے, اس کے باہر تو کچھ نہیں تھا. یہاں پہ آپ آتے ہیں, ابھی ایس آئی ایف سی ہو گیا, ایس آئی ایف سی لانی تھی انویسٹمنٹ, کہاں پہ انویسٹمنٹ, مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کو امید نہیں ہے, کل بھی یہ کہا گیا UAE کی طرف سے کہ $10 بلین انویسٹ کریں گے. آج آپ نے خبر دیکھی ہوگی, بیرک گولڈ میں جو پاکستان وفاقی حکومت کا حصہ ہے اس کا 15% جو ہے وہ سعودی عرب کو دیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ آنے والے وقت میں انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں؟ شہزاد صاحب تھوڑی بہت فائنینس اور اکنامکس پڑھی ہے, زیادہ نہیں, تھوڑی بہت, مطلب اس کا اسٹوڈنٹ ہے, دیکھا ہے دنیا میں. دیکھیں سب سے پہلی چیز ایک انویسٹمنٹ کے لیے, معیشت کو چلانے کے لیے, ڈائریکٹ فارن انویسٹر کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں آپ کا رول آف لا کیا ہے. آپ کے جو دستاویزات سے سائن کرنے سے پہلے وہ معاہدے کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی آربیٹریشن کلوز میں کوئی آپ کا تنازع آئے گا, کون سی عدالت میں جائیں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ جی بیرون ملک یا پاکستانی عدالتوں کو کیوں نہیں مانتے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہائی کورٹس کے جج صاحبان نے ایک خط لکھا ہے, تحریری خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اور آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. اور آج آپ نے دیکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے, انہوں نے ان کو بلایا ہے, سیکٹر کمانڈر کو اپنے پاس بلایا, ابھی وہ ان کو پیش ہونا پڑے گا. حکم نامہ بھی اس کا آ گیا, حکم نامہ آیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ وہ دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ملک نہیں ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے, یہاں پہ آئین اور قانون کا کوئی وہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی ہم لوگ ادھر پیسہ کیوں لگائیں, نمبر 1. نمبر 2, جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی میں, آپ یہ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کی فائنینس کی ٹریننگ ہے وہاں پہ, بٹھائے نا ہمارے ساتھ, میں ان سے بات چیت کرتا ہوں, ان کو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتہ ہے. جنرل باجوہ صاحب کو آپ لوگوں نے اکنامک کمیٹی میں ڈال دیا تھا, جنرل باجوہ صاحب کی کیا ایکسپرٹیز تھی؟ جنرل باجوہ صاحب کوئی اکنامک کمیٹی جو ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں ان کو ڈالا, کوئی نہیں تھے. وہ تو نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہوا. جنرل باجوہ صاحب, میں پاور منسٹر تھا, اکنامک افیئرز منسٹر تھا, وہ کوئی نہیں تھے وہاں پہ. میٹنگ ہوئی نہیں, کمیٹی بہرحال کوئی نہیں تھا, نتھنگ.
शहजाद साहब एक मीटिंग में नहीं, मैं उस मीटिंग में था, हो सकता है कि ना मीटिंग हुई थी ना उधर बैठे, कभी नहीं, हमारे दौर में कभी नहीं हुआ था। सुनी तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, जहां पे जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव महाजराई होगी, तो वहां पे जो भी इन्वेस्टर होगा वो बड़ा रिलक्टेंट होगा। लेकिन जो हुकूमती सर्कल्स में इस वक्त क्या बातचीत है मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर होंगे, वो सियासी क्योस क्रिएट करेंगे जिस वजह से ये जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आने वाले हैं ये नहीं आएंगे। आपको पता है पहले भी वो धरने की एग्जाम्पल देते हैं कि प्रेसिडेंट आने वाले थे चाइना के और उस वक्त तो आप नून लीग में थे, तो वो कहते हैं कि उस तरह का माहौल होगा ना तो ना सऊदी इन्वेस्टर्स आएंगे ना यूएई इन्वेस्टर्स आएंगे। तमाम दुनिया भर के इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि खान साहब जेल में रहे और पीटीआई पावर से बाहर रहे तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। ये गवर्नमेंट सर्कल्स में इस वक्त गुफ्तगू है। गवर्नमेंट सर्कल्स की ये इसलिए आ रही है क्योंकि वो अकल के अंधे हैं, मैं क्लियर बात कह दूं। उनमें इतनी अकल होती है जो कभी ये बात ना करते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनको मालूम है कि वो खुद नहीं आए और उनको बिसाखियों पे वो लाया गया, उनको फॉर्म 47 के जरिए वो आए हैं, तो वो तो मैरून मिन्नत है उनको क्या। आज हर एक दिहाड़ीदार होता है ना, दिहाड़ी उसने लगानी है, बस टाइम टपा के चले जाना है। चले मैं जरा एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी आता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने उस पर क्या फैसला किया। लेकिन ये जो मामला है आपके जो सेक्रेटरीट को कल सील किया गया है, अब आज आपने सुना कि सेनेट में भी इस हवाले से बहस हुई। आजम रज़ी तारड़ साहब ने कहा कि नोटिस आए थे, बिल्कुल 2020 का भी नोटिस है, 2021 का भी है। आपका मौक़िफ़ है कि ये किसी और के नाम पर आए थे। आज जो शिबली फराज साहब ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है, बिल्कुल ठीक है, सरताज अली साहब है और ये F10 के किसी एड्रेस पे भेजे गए। लेकिन इनमें से एक जो कि सितंबर 2023 का है वो इसी एड्रेस पे भेजा गया आपके सेक्रेटरीट पे, टू ओनर एंड ऑक्यूपेंट जो वहां पर हैं। तो आप कह रहे हैं ये नोटिस भी आपको नहीं मिला जिसमें सीडीए कह रहे हैं कि रिसीव नहीं हुआ, बता देना। ये वैसे जी कहां से रिसीविंग कहां पे? रिसीविंग इस पे तो नहीं, ये नोटिफिकेशन सीडीए ने जारी की। कोई रिसीविंग तो होता है ना, कोई आपका ये काफी नहीं होता कि आपने जाके बस फेंक दिया होता। कोई रिसीविंग है, कोई रजिस्टर्ड मेल के जरिए आता है। अदालत में कौन सी चीज चलती है? आप कहते हैं जी मैंने नोटिस भेज दिया था, कहां पे भेजा था? कोई रिसीविंग हुई थी, रजिस्टर्ड मेल के जरिए आई है, कहां से आई है? कोई ऐसा वो नहीं है। जब मैंने एडीसीजी अब्दुल्ला को मैंने बताया, मैंने कहा भाईजान आप यहाँ पे आए हैं में दिन दिहाड़े ये ऑपरेशन क्या नहीं हो सकता था कि जी यहाँ पे ट्रैफिक होती है? मैंने कहा डेड एंड है, यहाँ पे कौन सी ट्रैफिक आनी है? मतलब कोई उनके पास माकूल जवाब था ही नहीं। सही, तो ये नोटिस जो कि एड्रेस पे भी गए वो कह रहे हैं आप लोगों ने रिसीव नहीं किए। वैसे जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 2 स्टोरीज आपने इजाफी बना दी, आपने कंटेनर्स रखे हुए थे और कुछ आपने सीडीए का एरिया इंक्रोच किया हुआ था, क्या उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं। हमारे साथ, मैं फिर रिपीट करता हूँ, या कोई इशू था सीडीए को, वो आके कहते कि जी हमें एक कप चाय पिलाएं, हमारे नज़दीक ये आप लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं और हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है? हमारे वकला भी होते हैं वहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। अब तो आपने ये नोटिस देख लिए जो आप कह रहे हैं आपने रिसीव नहीं किए, लेकिन इसके मुताबिक इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई भी है, ये हुआ ऐसा चेक करवाया? ऐसे नहीं, कहाँ पे? वहाँ पे हमारा इजाफी फ्लोर बना लिया आपने। हमारा इजाफी फ्लोर, आप मुझे बताएं शहजाद इकबाल साहब, जब तक आपकी कन्फॉर्मिटी नहीं होती आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं जमीन या कोई बिल्डिंग किसी के नाम पे। नक्शा पास हो जाता है, जो हुकूमत की एलिगेशन भी है, नक्शा पास हो गया उसके बाद तजावुजात की गई। नहीं, कब होता है जी? आप ये इसमें देखें कब ये हुआ? आपकी बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक है, सीडीए बायलॉज के मुताबिक है। आके या कोई चीज है, तनाजा है, आके हमें बताएं कि जी आपका तनाजा है। रात को क्यों किया ये ऑपरेशन? ये सवाल बड़े आपके अहम है। एक तो रात को क्यों किया, रात को 12 साहब पहले वहां पर आए और वहां पे उनको अरेस्ट करने के लिए छापा भी मारा गया। देखिए जो इसकी टाइमिंग है और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत का रवैया है, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सवाल जरूर पैदा होता है। लेकिन साथ साथ में ये भी सवाल है कि क्या कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी जो फ्लॉज छोड़े हुए थे जिसका फायदा सीडीए ने उठाया है और उस वजह से इस पे जो है उन्होंने मस्मार किया इसको? वहाँ पे शहजाद साहब, हमारी हिंदको में और पंजाबी में, सराइकी में एक मिसाल है, आटा गुन्नो हलनी क्यों है, ठीक है ना, कि खातून आटा वो गूंद रही होती है तो हिलती क्यों है? बस बहाना बनाना होता है। उन्होंने बहाना बना लिया। नीचे से सेक्शन ऑफिसर ने ऊपर डायरेक्टर को और रंधावा को, जो सीडीए का चेयरमैन है, उसको तो बैसियत है लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैं वहाँ पे था, मेरा इस्तेकाक भी मजरू है, उसको मैं बुलाऊंगा। एडीसीजी उसको मैं बुलाऊंगा वहाँ पे कौमी असेंबली में, प्रिविलेजेस में इंशाल्लाह, और उनसे पूछताछ करेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें। अच्छा, तीसरी अहम चीज़ ये है कि हमाद अजहर साहब जिस वक्त आए थे सेक्रेटेरिएट में, उसके पीछे पुलिस, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस आई, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द भी बैठा हुआ था और वो इलेक्शन के ऊपर वो रिपोर्ट अपनी तैयार कर रहे थे और हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे तो मैं नहीं कहता होता ना, ये पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस वाले या पंजाब पुलिस वाले निहायत ही डफर अफसरान इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, सही डफर चुन के, जो सबसे बड़ा सिफारशी डफर है उसको आके यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं। मतलब भाई आप कुछ तो ख्याल करो,
اچھا وہاں پہ اپنا موقف اس پروگرام کے ذریعے دے سکتے ہیں وہ وہاں پہ اندر ہے. اچھا اس کے بعد پھر انہی کی گاڑیوں کو اقوام متحدہ کے جو وفد آئے ہوئے ہیں ان کی گاڑیوں کو وہ سرچ کر رہے ہیں کہ اس میں تو نہیں ڈگی میں بیٹھ کے حماد اظہر صاحب نکل رہے ہیں. انوکھی بات ہے کہ پاکستان میں جب حکومت ہوتی ہے تو جو بھی آفیشلز ہوں جو کہ سرکار کے ملازم ہونے چاہیے لیکن سیاسی حکومتوں کے ملازم بن جاتے ہیں, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سی ڈی اے نے اسی پراپرٹی کے حوالے سے 2020-2021 میں جب آپ کی حکومت تھی تب بھی نوٹسز جاری کیے تھے. آپ کو بے شک نہ ملے ہو, لیکن سی ڈی اے کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ تجاوزات کے خلاف وہ نوٹسز جاری کر رہے ہیں اس پارٹی کے سیکریٹریٹ کے حوالے سے جو پاور میں. تو میں ان کو تب مانتا نا کہ رات کے اندھیرے میں 12 بجے یہ بلڈوزر لے کے آتے. مطلب کل ان کو کیا ایک دم سوچ چڑھی کہ جی انہوں نے کل رات سی ڈی اے نے آپ کی حکومت, آپ کے دور حکومت میں کیسے نوٹسز جاری کر دیے؟ وہ نوٹسز گئے کہاں پہ؟ ہمیں تو نہیں ملے. نہیں لیکن جاری تو ہوئے نا وہاں سے, آپ کو نہیں ملے. یہ آپ کا بات ٹھیک ہے, ایڈریس بھی اس میں F10 کا لکھا ہوا ہے. F10 کا آپ کو میں کروں جی شہزاد بنام شہزاد اقبال صاحب اور جی نوٹسز میں آپ کا میں راولپنڈی میں کدھر بھیجوں پھر؟ لیکن سی ڈی اے اس وقت سے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ غیر قانونی ہے. آپ یا غیر قانونی ہے پر بندے کو بتائیں تو صحیح نا. کسی کو آپ نے کسی کا ٹرائل کرنا ہے. عدالت میں کیا ہوتا ہے, آپ کا عدالت کا سمن آتا ہے, وہ آپ کے نام پہ آتا ہے. پولیس والے عموماً, میں خود کیسز میں بھگت رہا ہوں نا, ہمارے کئی کیسز میں تھانوں میں انہوں نے کہا جی عمر ایوب خان فلانا فلانا اور اس کو بھیج دیے. آگے سے جج صاحب نے کہا بھائی آپ نے وہاں پہ ایڈریس پہ بھیجا ہے, رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ نے یہ چیز بھیجی ہے, ریسیو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تب آپ کا پورا چین ہوتا ہے. آپ مطلب کسی کو کہہ دیں کہ جی میں نے آپ کے خلاف میں نے نوٹس بھیجا ہے, 3 نوٹسز بھیجوں گا اس کے بعد آپ کو پھانسی ہوگی. آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا میرے پیچھے نوٹسز آئے ہیں, اور ایک دن پولیس آئے اور پکڑ کے عمر ایوب کو لے کے اور سولی پہ چڑھا دے کہ جی آپ کو پھانسی ہو رہی ہے. بھائی اس طرح تو آئین اور قانون جو آپ نہیں نے چلتا. آٹا گوندنے والی مثال دی تھی, اب دیکھیں جب یہ سمبل کا سارا کیس تھا, معاملہ تھا, تو اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ ایک فیصلہ جو ہے اوور ریچ ہے, اس طرح سمبل نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف ایک یہ رائے بھی تھی کہ تحریک انصاف نے جس طریقے سے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے تھے اس میں فلاز چھوڑے ہوئے تھے, جبکہ آپ کو پتا تھا کہ ایک ریاست آپ کے خلاف اس وقت ہوئی ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف سازش ہوگی, سمبل لیں گے, تو پھر تو آپ کو زیادہ فول پروف طریقے سے وہ الیکشن کروانے چاہیے تھے, لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی نہیں کرائے. تو کہیں نہ کہیں آپ فلاز چھوڑ دیتے ہیں, چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہو, چاہے وہ سمبل کا کیس ہو, انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس ہو, یا یہ والا. بہت اچھا سوال, یہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ عدالت کے ترازو جو ہیں وہ ترازو ایک برابر ہوں, پلڑے برابر ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, عوامی نیشنل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو کہتا ہے کہ جی آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا, آپ کو 25 یا 35 ہزار روپے ہم لوگ فائن کرتے ہیں, جرمانہ لگاتے ہیں, اور آپ کو ہم لوگ سمبل الاٹ کرتے ہیں اسی الیکشن کے تحت. ابھی اپنے پروڈیوسر کو کہیں آپ کو اس پہ ای میل اپنا انٹرنیٹ پہ لے کے دے دے گا. آپ کا مسلم لیگ نون کا الیکشن سو کالڈ کوٹ ان کوٹ سو کالڈ انٹرا پارٹی ہوا, لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا اگلے دن الیکشن ہے, وہ ہو گیا. آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو صدر بیٹھے ہوا ہے زرداری, وہ ایک پارٹی کا صدر ہے اور وہاں پہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, ان کا الیکشن کیسا ہوا؟ ان پارٹی کے الیکشنز کیسے ہوئے ہیں؟ پر کیونکہ تحریک انصاف کو فٹ کرنا تھا, سولی پہ فٹ کرنا تھا, سولی چڑھانا تھا, تو لہٰذا ہمیں وہ فٹ کر دیا گیا, ہمارے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا. انہوں نے ہمارا لیڈر جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا, ہمارا سمبل لے لیا, ہمیں زد و کوب کیا, ہمارے لوگوں کو اندر کیا, ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کیا. میں بار بار کہتا رہا, میں نے کہا جی ہمارے پولنگ ایجنٹس بھی ہوں گے, ہمارے کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے, آپ جو مرضی کریں ہم لوگ الیکشن جیتیں گے, اور جیتے ہیں ہم لوگ. لیکن عمر ایوب صاحب یہ بات ٹھیک ہے, جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں کیونکہ پبلک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں ایٹ لارج, تو اگر ان کے خلاف اس طرح کے فیصلے آتے ہیں ان کو درست نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہاں پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں غلطیاں ہماری تھی تو ایکسیپشنز دی جائیں. یہ ایکسیپشنز کب تک دی جائیں؟ کیونکہ تحریک انصاف کے حوالے سے تو ایک یہ بھی تاثر ہے نا کہ آپ کیونکہ سسٹم کے لاڈلے تھے تو ایکسیپشنز مل رہی تھی, اب نہیں ہے تو نہیں ملے گی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو ہیئرنگز ہوئی تھی کوئی ایشو نہیں تھا, سارے کا سارا انہوں نے کلیئر کیا ہوا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ آپ کو سمبل جاری کر دیں گے, بس وہ چیف الیکشن کمشنر پہ پریشر پڑا, الیکشن کمیشن کے لوگوں پہ پریشر پڑا اور انہوں نے کر دیا. اس لیے تو ہم لوگ, میں ظاہر یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کے لوگوں کو مستعفی ہونا چاہیے, ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. دوبارہ آپ کو بلا رہے ہیں, آج میرے خیال سے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں رؤف حسن صاحب کو اور چیئرمین گوہر اعجاز صاحب کو. کریں دیکھی جائے گی انشاءاللہ, یہ ان کا ٹینیور بھی ختم ہوگا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. یہ تیسرا انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا آپ کا جو کہ الیکشن کمیشن میں اس وقت متنازع بنا ہوا ہے. آپ شہزاد اقبال صاحب, یہ غازی میدان, ہم بھی ادھر ہی ہیں انشاءاللہ, ہم لوگ بھی سیاسی اور
قانونی طور پہ مقابلہ کریں گے, یہ بھی کریں گے. ان بیوروکریٹس کی, ان لوگوں کی شیلف لائف بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. اعظم نذیر طارق صاحب نے سینٹ میں یہی کہا ہے کہ قانونی طور پہ آپ نے ان تجاوزات کے حوالے سے کوئی اسٹے ہی لے لیتے, عدالت چلے جاتے تو نہ ہوتا یہ معاملہ, کیوں نہیں کیا؟ رات کو 12 بجے کون سی عدالت کھلی ہوگی وہاں پہ آ کے؟ جب یہ نوٹسز جاری ہوئے, نوٹسز کوئی ملے ہوتے تو کر لیتے نا, ملے ہی نہیں. اچھا دوسری اہم بات, رات کے اندھیرے والی آپ بات دوسری تیسری مرتبہ کر چکے ہیں. جب تحریک انصاف کے دور میں آپ کو پتہ ہے پوری ایک انکروچمنٹ کی ایکسرسائز ہوئی تھی, خرم دستگی صاحب کا پیٹرول پمپ گجرانوالہ میں گرایا گیا, دانیال چودھری صاحب کا گھر تھا یہاں پہ, کھوکرز کا لاہور میں, وہ بھی سب رات کے اندھیرے میں ہوا ہے, جب باقاعدہ ٹی وی پہ بھی نشر کیا جاتا تھا, رات کی ہوتا تھا. اس وقت اعتراض یہ بھی ہوتا تھا. آپ کا انڈیویجولز کا نوٹسز یا ان کو ملے تھے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے, پر پراپر پروسیجر فالو کیا گیا تھا. سی ڈی اے والے آئے تھے یا جو بھی آئے تھے ان کو ڈیو نوٹسز ملے تھے, جو میری انفارمیشن ہے. How do we move forward from here? تحریک انصاف کی آپ واقعی ملک کی احتجاج کرنے جا رہی ہے, اور اس وقت آپ کی پارٹی اس پوزیشن میں ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے فیصل آباد, اسلام آباد میں جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگی تھی, وہ اجازت نہیں ملی, آپ کے جلسے نہیں ہوئے, تو اب کیا واقعی سڑکوں پہ نکلیں گے ان حالات میں؟ دیکھیے جی, آپ ابھی تو ہم لوگ لیگل اور اس پرامن طریقے سے ہم لوگ فالو کر رہے ہیں, قانون کو فالو کر رہے ہیں, پر جس وقت کوئی لوگ آدمی کہتے ہیں نا کہ آپ نے دیوار کے ساتھ کسی کو لگانا ہے, اور جو اس وقت ہمیں چھوڑیں, آپ کی قوم جو ہے, آپ کا کاشتکار جو گندم کا کرائسس ہے, کشمیر کو انہوں نے 3 ارب روپے دینے تھے اور انہوں نے 450 ارب روپے کی گندم خرید لی, تو لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی تو کاشتکاروں کی ٹوٹ گئی ہے. آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ کی, کیونکہ عمران خان سے کل ہی ملاقات ہوئی ہے, جی ہم کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نکلے سڑکوں پہ احتجاج؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب, ایک ان کا اشارہ چاہیے, پارٹی تیار ہے, ہمارے گراس روٹس لیول کی تنظیمیں ہیں, ہم میں سے ساروں کو ہی اریسٹ کر دیں, سارے اریسٹ ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ تیار ہیں. لوگ نکلیں گے سڑکوں پہ؟ بالکل نکلیں گے جی, کیوں نہیں کب تک عمران خان ارادہ کر رہے ہیں کہ یہ احتجاجی تحریک شروع ہوگی؟ یہ بالکل ہوگی جی, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ بلوچستان میں مارنگ بلوچ صاحبہ ہیں, وہ یہاں پہ اسلام آباد آئی تھیں, انٹرم گورنمنٹ تھی, ادھر انہوں نے, بلکہ میرے خیال ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, ادھر آ کے ترنول کے قریب ان پہ لاٹھی چارج ہوا, ان پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. کیوں ہوئی؟ خواتین تھی, مسنگ پرسنز کے بارے میں بات ہونی تھی, جا کے اسسٹ یہاں پہ کوئٹہ پریس کلب میں انہوں نے ایک کانفرنس کرنی تھی, ادھر سیمینار کرنا تھا, ادھر اسسٹنٹ کمشنر نے جا کے سیل کر دیا. آپ کو معلوم نہیں ہے شہزاد اقبال صاحب, زمین پہ حق, مطلب آپ کو تو معلوم ہوں گے, پر آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, بلوچستان میں, کے پی میں, پورا آپ کا رائٹ سائڈ آف دی انڈس جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں, اس کا خدا را لوگ ہوش کی ناخن لیں اسلام آباد جو میں. جس احتجاج کی اس وقت آپ بات کر رہے ہیں, ممکنہ طور پہ وہ اس وقت ہوگا جب عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے, یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے شاید یہ کہا تھا کہ جلد وہ رہا ہو جائیں گے, ان کے کچھ کیسز جو ہے ان کے حوالے سے جو بیل ہے یا سینٹنس سسپینڈ ہونے کا معاملہ ہے وہ بہت اب عدالتوں میں فیصلہ کن سٹیج پر ہے, لیکن پھر ممکنہ طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ دوبارہ کنوکٹ بھی ہو سکتے ہیں, کسی اور کیس میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. آر یو ایکسپیکٹنگ کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں شہزاد صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو گئے, ان کی اہلیہ بشرا بی بی ہو گئی, شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, ہماری خواتین پابند سلاسل جو ہیں, ہمارے یاسمین راشد صاحب ہو گئی, ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ ہو گئی, ہمارے مرد حضرات ہو گئے, میاں محمود رشید صاحب, چودھری اعجاز صاحب, عمر چیمہ صاحب, ہمارے بہت سارے لوگ ہیں, تقریباً 100 کے قریب ملٹری کورٹ میں. یہ سب کے سب پولیٹیکل پریزنرز ہیں, ان کے اوپر کیسز کی کوئی وہ نہیں ہے, ان کو فضول میں اندر رکھا ہوا ہے, اور یہ ایک چٹکی میں سب کے سب کیسز. عمران خان آر یو ایکسپیکٹنگ کو جلد باہر آئیں گے؟ ان کے کیسز میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو آئیں, مطلب جو پروسیکیوشن ہے وہ بس وہ کہتے ہیں نا لمکانے کی, لمبی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ان کی دوڑ ختم ہو جائے گی. کلیئر میسج کیا ہے کہ کیا ابھی بھی مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے یا نہیں؟ ہمارے جب تک میرا لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی صاحب, ہماری خواتین, ہمارے مرد حضرات, ہمارے ملٹری پریزنٹس یہ باہر نہیں نکلتے, ہم لوگ کس سے مذاکرات کریں, کس بیسس پہ مذاکرات کریں؟ پہلے آپ لوگ کہتے رہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ پاور ان کے پاس ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مراد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نہیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نہیں, آف کورس اس کی تو آپ کہتے ہیں جب حکومت کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر آپ کے مطابق تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بھی حیثیت نہیں ہوگی, مطلب فوج سے جو آپ کہتے رہے ان کے سربراہوں سے, ان سے ملاقات کریں گے, بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم لوگ جو ہیں, شہریار آفریدی صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف ان دونوں کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے. ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے جی, ہمارا کلیئر موقف یہ ہے کہ ہماری جو یہ ڈیمانڈ, یہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور ہماری الائنس کا جو سارے کا سارا تھرسٹ ہے کہ ہم لوگ سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں,
اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن اور یہ ایک پیکج پہ ساری چیزیں ڈیل ہوں گی جس کے ساتھ پاکستان میں رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن، ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حکومت کی مسلسل یقین دہانیوں کے باوجود 15 مئی سے اغوا شاعر احمد فرات کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے تحریری حکم نامے میں وزیر قانون، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، سیکٹر کمانڈر ISI، ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو اور سیکٹر کمانڈر MI کو 29 مئی کو طلب کر لیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ تحریری حکم نامہ 8 صفحات پر مشتمل ہے جسے اردو میں جاری کیا گیا ہے. اہم بات یہ کہ آج پورا دن پیمرا کی پابندی کی وجہ سے اس کیس کی کارروائی رپورٹ نہیں کی جا سکی، مگر اپنے حکم نامے میں جسٹس کیانی نے لاپتہ افراد سے متعلق ہر کیس کی کارروائی رپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بھی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ عدالت چاہے تو کسی بھی کیس کی کارروائی رپورٹ کرنے کا حکم دے سکتی ہے. اپنے اس حکم نامے میں جسٹس کیانی نے لکھا ہے کہ آج اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مغوی تاحال برآمد نہیں ہو سکا، مگر وہ اس سلسلے میں تمام متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہے اور تمام ریاستی اختیارات اور وسائل کو استعمال کر کے مغوی کو باحفاظت برآمد کروا لیا جائے گا، مگر اس کے لیے انہیں مزید وقت درکار ہے. حکم نامے کے مطابق IG اور SSP پولیس نے عدالت کو تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا. پولیس حکام نے بتایا کہ مغوی کی لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے اور پولیس جلد ہی متعلقہ جگہ اور لوگوں تک پہنچ جائے گی. حکم نامے کے مطابق SSP آپریشنز اور SHO نے بتایا کہ سیکٹر کمانڈر کا بیان قلم بند نہیں کیا جا سکا، جبکہ وزارت دفاع سے حاصل تحریری جواب شامل کیا گیا ہے جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو پابند کیا کہ وہ سیکٹر کمانڈر کا 161 کا بیان قلم بند کرے. اس کے علاوہ سینئر صحافی حامد میر بھی آج عدالتی کارروائی کا حصہ بنے، جس میں انہوں نے عدالت کو پیمرا کی عدالتی کارروائی نشر نہ کرنے کا نوٹیفیکیشن سے آگاہ کیا، جس پر عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ عدالت زیر بحث مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے. عدالت لاپتہ افراد کے تمام کیسز کی لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے نشر کرنے کا حکم بھی دیتی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے حکم نامے میں لاپتہ افراد سے متعلق 12 سوال اٹھاتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ موجودہ مغوی کے بازیاب ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا، اس لیے مستقل طور پر طریقہ کار واضح کرنا ضروری ہے. اب اس کیس کی اگلی سماعت 29 مئی کو ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ حکومت تب تک مغوی شاعر احمد فرات کو بازیاب کرنے میں کامیاب رہتی ہے یا نہیں. مگر اہم بات یہ کہ آج جسٹس کیانی نے تو میڈیا کو عدالتی کارروائی نشر کرنے کی اجازت دے دی ہے، مگر مختلف صحافی تنظیموں کی درخواست پر آج لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پیمرا کا یہ نوٹیفیکیشن مسترد نہیں کیا ہے. اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے فریقین کو 29 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پیمرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ٹیلی ویژن چینلز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا ہے اور سماعت 28 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. اس کے علاوہ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان جاری محاذرائی کے تناظر میں آج ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں پنجاب حکومت نے خصوصی عدالتوں کے ججز کی تعیناتی کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کا موقف تسلیم کر لیا ہے. اور آج اسی کیس کے سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ حکومت نے خصوصی عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پنجاب کی تمام انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں ججز کا تقرر ہو گیا ہے، جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اچھا رویہ دکھایا ہے. جبکہ سماعت کے کچھ دیر بعد ایک تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کا اہم بیان بھی سامنے آیا. جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ وہ کسی ادارے حکومت کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہوگا تو ہم سے بھی احترام کی توقع نہ رکھیں. ہم بالکل کسی بار کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی. احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیا جائے گا. اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ان کا احترام کریں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. غزہ میں جاری اسرائیل کی جنوبی جارحیت کو 7 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، جس کے نتیجے میں 35,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اب اسرائیل نے غزہ کے آخری علاقے رفح سے بھی فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے. مگر آج اس حوالے سے عالمی عدالت انصاف کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں عدالت نے اسرائیل کو رفح میں فوجی آپریشن فوری طور پر روکنے کا حکم دیا ہے. عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اسرائیل کو فوری طور پہ اپنا یہ فوجی آپریشن روکنا چاہیے اور رفح میں کوئی دوسری ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس سے غزہ میں رہنے والوں کے لیے ایسے حالات ہو جائیں جو ان کے مکمل یا جزوی تباہی کا باعث بنے. اس کے علاوہ عالمی عدالت نے
یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو 28 مارچ کو غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دیا تھا، مگر اس کے بعد غزہ کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی۔ عالمی عدالت نے یہ فیصلہ 13-2 کی اکثریت سے سنایا ہے، مگر اسرائیل نے پچھلے فیصلے کی طرح عالمی عدالت انصاف کے یہ فیصلہ بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے حکم پر کسی صورت عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ غزہ پٹی میں جنگ روکنے کا مطلب اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ وقت حماس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو بے نقاب کرے گا۔ اسرائیل اپنی ہٹدرمی پر برقرار ہے، اس لیے اب دیکھنا ہوگا کہ دنیا اسرائیل کے اس رویے پر کیا لائعمل اپناتی ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ اس کے بعد ویلکم بیک۔ آئی ایم ایف کا وفد 2 ہفتے تک پاکستان میں نئے پروگرام کے حوالے سے تکنیکی اور پالیسی سطح کے مذاکرات کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں اسٹاف لیول معاہدہ تو نہیں ہوا، لیکن آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسٹاف لیول معاہدے تک پہنچنے کے لیے ان مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں اب یہ بات یقینی ہے کہ نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ اب بجٹ کے بعد ہی ہوگا، اور ہم اس پروگرام میں آئی ایم ایف کی اسپرنگ میٹنگز کے دوران ہی یہ خبر بتا چکے تھے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان نئے پروگرام پر معاہدہ اب جون میں پیش آنے والے بجٹ کے بعد ہوگا۔ آئی ایم ایف وفد کے دورے کے بعد مشن چیف نتن پورٹر نے کہا ہے کہ 2023 کے کامیاب سٹینڈ بائی پروگرام کے نتیجے میں آنے والی معاشی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور آئی ایم ایف نے نئے پروگرام کے لیے اسٹاف لیول معاہدے پر مثبت پیش رفت کی ہے۔ نتن پورٹر نے یہ بھی کہا کہ نئے آئی ایم ایف پروگرام کا مقصد جامع اکنامک پالیسی اور اصلاحات کے پروگرام کو سپورٹ کرنا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام میں پیش رفت کے علاوہ پاکستان میں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے بڑی سرمایہ کاری پر بھی ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یو اے ای کے صدر کی جانب سے سرمایہ کاری کی یقین دہانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کرائی گئی تھی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔